अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कमल ज़हरा और प्यारे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ मौजूद हैं हमारे साथ अज़हर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अज़हर कादरी साहब के बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त निकाला। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कि जी आपने बुलाया। सर कल 15 अगस्त थी और सरहद पार जो सरहद पार का कौमी दिन था, उसके अलावा बॉर्डर पार आप एक और मुल्क है, उसकी सूरत-ए-हाल भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अफ़गानिस्तान की। सर ये 15 अगस्त हिंदुस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए कैसे साबित हुआ? देखिए, ये जो दिन था ये ना सिर्फ़ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया के लिए जो है ना ये एक हिस्ट्री मेक हुई है। जिस तरीके से 20 साल से वहाँ पे बैनुल-अक़वामी जितनी भी फ़ोर्सेज़ थी वो मौजूद थी, अमेरिका मौजूद था अफ़गानिस्तान के अंदर और कोई भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिस्ट्री के अंदर हमेशा याद रखी जाएँगी, कि हमेशा हिस्ट्री के अंदर जब ज़िक्र होता है तो वियतनाम का ज़िक्र होता है, इम्पोर्टेंट डेज़ का ज़िक्र होता है कि किस तरह अमेरिका वहाँ से निकला, क्या कुछ हुआ। तो आई थिंक जो कल का दिन है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है, वो हमारे रीजन से भी बड़ी है। वो जी, किसी एक मुल्क से बड़ी है, वो किसी एक शख्सियत से बड़ी है, वो किसी एक खित्ते से बड़ी है। इसका जो इम्पैक्ट है, वो पूरी दुनिया में जाएगा। जो जी, क्रेडिबिलिटी है अमेरिका की, वो किस तरीके से हिट हुई, कि वो दुनिया का सोल सुपर पावर जो कहता है कि जी हम हमारी मर्ज़ी से दुनिया में चीज़ें होंगी। उसको किस तरह शिकस्त हुई, ना सिर्फ़ शिकस्त इन द सेंस कि देखिए चीज़ें ऊपर-नीचे होती हैं, लेकिन जिस तरह लाइल्म रहना कि उनके सदर कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अब अफ़गान हुकूमत क्या कह रही थी। तो ये सारी चीज़ें इसकी बड़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, ये चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होंगी और पता चलेगा कि अब जो दुनिया को एक सिग्नल जा रहा था ना, जो रशिया और ख़ुसूसन चाइना भेज रहा था, कि अब अमेरिका सिंगल सुपर पावर नहीं है, उससे चीज़ें हल नहीं होती। तो आपको इसी तरफ चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आएँगी और अब चाइना किधर खड़ा है, किसके साथ खड़ा है, वो भी हालिया दिनों में आप सबने देख ही लिया। जी। जी सर आपको आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि साबिक चीफ आईएसआई ने ये कहा था कि जिस तरीके से रशिया में आईएसआई की खिदमत के तहत रशिया के मामलात हुए थे, इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि अमेरिका के ताउन से ही अमेरिका को शिकस्त देगी आने वाले वक़्तों में आईएसआई। तो सर क्या ये वही वक़्त है जिसकी निशानदही आज से चंद साल पहले जनरल हमीद गुल मरहूम कर चुके थे? देखिए, उन्होंने एक जिसे कहते हैं वो बात की थी इन अ सेंस कि जिस तरह आप कहते हैं कि मेटाफोरिकली आप बात करते हैं, शिकस्त जो वहाँ पे दी है वो जो भी है, वो अफ़गान अवाम का है। पाकिस्तान का इसमें देखें अगर दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौजें वहाँ पे बैठी हुई थी, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ यहाँ पे बैठी हुई थी और पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ था? पाकिस्तान का शुरू से यही मौक़िफ़ था कि जी ये बातचीत से आप मसला हल करें। तो जो वहाँ पे आया है, रेज़िस्टेंस हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो अफ़गान अवाम का है। अफ़गान अवाम आप क्रेडिट उनसे नहीं ले सकते, वो उनको जाता है या फिर जो कोई बुराई है उसमें या कोई अच्छाई है, वो चीज़ें ये अफ़गानिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान बार-बार इस पे कहता है कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, भारत इसमें हमें इसमें घसीटने की कोशिश करता है, दीगर ताकतें घसीटने की कोशिश करती हैं। अशरफ गनी साहब जो हैं, उनको ये पता था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान की शूरा कहाँ बैठी हुई है, कितने फाइटर आ रहे हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनको सब पता थी, पर उनको ये नहीं पता था कि मेरे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये वो अलमिया है कि जिसके ऊपर वो जो है वो उनकी नज़र रही, वो लोग मसलसल पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे और ये कहते रहे कि जी पाकिस्तान ये कर रहा है, हमारी इंटेलिजेंस ये कह रही है, हमारी इंटेलिजेंस वो कह रही है। तो उनको तो मेरे ख़्याल में अब जो पता चला है कि जिस तरीके से उनके पूरे मुल्क में टेक ओवर हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी इंटेलिजेंस को ये भी पता होगा कि नान आटे से बनता है, ये मैदे से बनता है और बातें वो पाकिस्तान की करते थे कि पाकिस्तान में ये हो रहा है और पाकिस्तान वो कर रहा है। ऐसा नहीं है इसमें पाकिस्तान का उतना ही किरदार है जितना किसी भी एक महज़ब मुल्क का हो सकता है, किसी भी एक महज़ब पड़ोसी का हो सकता है, किसी भी एक भाई का दूसरे भाई के लिए हो सकता है एज़ ए फ़िक्रमंदी के तौर पे। एक वो है, एक मसला है, हमें उनकी फ़िक्र है, पाकिस्तान को एज़ ए रियासत उनकी फ़िक्र है, हम उससे हमारे ऊपर उससे इम्पैक्ट भी होता है। तो पाकिस्तान ने अपना इसमें सफारती किरदार तो अदा किया है और उसके साथ-साथ पाकिस्तान ने इसमें कुर्बानियाँ भी दी हैं, यहाँ पे उनके लोगों को भी रखा है, जो वहाँ से फॉल आउट हुआ था वॉर का, उसमें जानों की कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो लेकिन इसके साथ-साथ एक चीज़ भी जो दुनिया ने ये भी देख ली है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती,
جتنی قربانیاں دیں، جس طریقے سے ہماری افواج نے یہ جنگ لڑی، ہمارے پولیس نے یہ جنگ لڑی، ہمارے سیکیورٹی اداروں نے یہ جنگ لڑی، وہ بھی بالکل، دنیا نے دیکھ لی ہے کہ ڈالرز پھینکنے سے، جدید اسلحہ دینے سے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی میں کہوں گا کہ اپنے اداروں کی، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، انسٹیٹیوشنز بننے کو بڑا ٹائم لگتا ہے۔ جب آپ کے بالکل، اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ادارے کمزور ہوں گے تو آپ کا ملک کمزور ہوگا۔ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ آپ کی فوج ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو۔ تو اپنے جو اداروں کے خلاف بار بار ٹارگٹ کرتے ہیں، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگ، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اداروں کو کمزور کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی آپ دنیا کی بہترین اسلحہ دے کے بھی آپ جذبہ کسی کو نہیں دیکھ سکتے، صحیح ملک سے بات ہے۔ محبت اور وفاداری آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ تو وہ جو جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت جو آپ اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں، وہ اگر ادھر ہوتا تو آن دا پیپر تو 3.5 لاکھ فوج تھی، اس کو کون شکست دے سکتا تھا؟ جدید اسلحہ تھا، لیکن کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی سر جو افغانستان میں جب نئی عبوری حکومت کا سلسلہ چل رہا ہے اور جو بھی صاحب ابھی برسر اقتدار آئیں گے افغانستان کے لیے، وہ بتائیے گا کہ وہ پاکستان دوست ہوں گے اور کیا خطے کے لیے وہ پرامن ثابت ہوں گے دیکھیں جو جی، ابھی فی الحال تو یہ ہے نا کہ جو بھی وہاں پہ ہوگا، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر صورتحال سٹیبل ہو۔ دوسرا، جہاں تک پاکستان سے دوستی کا تعلق ہے، جو پچھلی حکومت تھی وہ تو سواب سمجھ کے پاکستان کو گالیاں دیتی تھی، پاکستان کے خلاف باتیں کرتی تھی۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی ہوگا تو وہ ان سے تو جتنے حد تک تعلقات تھے، لیکن آلدو کہ پاکستان کا رویہ یکسر مختلف تھا۔ پاکستان نے کبھی بھی ان کے آگے سے اس طرح ریٹیلیٹ نہیں کیا، آگے سے اس طرح بات نہیں کی، جس قسم کی زبان ہمارے خلاف استعمال کی گئی وہ سب کو پتہ ہے، ہر جگہ پہ رپورٹ ہوا، ہر جگہ پہ الزام تراشی کی گئی پاکستان کے اوپر۔ پر پرابلم یہ ہوتی ہے کمل کہ جو دکھی ہوتا ہے نا، جو کمزور ہوتا ہے، جس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ سم ٹائم سخت بات بھی کر دیتا ہے۔ تو ایز اے بڑے پن کا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی بات کو درگزر مطلب اس کو اگنور کر دیں، آپ درگزر کر دیں، اور جو ہے اس پہ جو آپ اس کی تکلیف ختم کرنے میں اس کی ہیلپ کریں۔ تو وہی پاکستان کرتا رہا۔ ان کی جانب سے کچھ ایسی باتیں ہوئیں جس سے ہماری پوری قوم کی دل آزاری ہوئی، جس قسم کی زبان استعمال کی گئی اور مسلسل جو ہے کی جاتی رہی۔ لیکن آج انہی لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ ٹویٹر کے اوپر کس قسم کے پیغامات دے رہے ہیں، جو پاکستان کو جو ہے برا بھلا کہتے تھے، ہمارے خلاف دشنام ترازی کرتے تھے۔ تو یہ ایک سبق ہے کہ نفرت سے جو ہے نا چیزیں حل نہیں ہوتی ہیں، عقل مندی سے، اور اپنے لوگوں کو پنجابی کہہ کے اس حد تک وہ نفرت اور نسل پرستی انہوں نے ایک شروع کی ہوئی تھی کہ وہ اپنے پاکستان کے پختونوں کو بھی پنجابی کہتے تھے، اور جو حکومت کے خلاف بولتا تھا اس کو وہ پنجابی کہہ کے جو ہے اس کو وہ برا بھلا کہتے تھے۔ تو یہ نفرت تھی، نسل پرستی تھی۔ لیکن افغان قوم ایک بہترین لوگ ہیں، وہاں پہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور پرامن لوگ ہیں، وہ بھی ان کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ وہاں پہ امن قائم ہو، اور ہماری بھی یہ دعا ہے۔ اور دوسرا، اس وقت آپ ان کا بھی سوچیں جو وہاں پہ ہزاروں فیملیز ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ آپ کے شہر میں یا کسی کے بھی شہر میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو تو لوگ اپنی فیملیز کے لیے فکر مند ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں گے، ماؤں بہنوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، سب کے لیے فکر مند ہوں گے۔ تو اس مشکل گھڑی میں جو ہے نا، یہ جو ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا، اس میں ہمارے جو تھاٹس ہیں، ہماری جو ہمدردیاں ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں اور سچے دل سے یہ امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہاں پہ حالات خراب نہ ہوں، کسی ایک شخص کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کسی ایک وہاں پہ جو کسی کہتے ہیں کسی بھی جو جاندار ہے وہاں پہ، کوئی بھی ہے، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، سب لوگ جو ہے وہاں پہ اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے معاملات حل ہو جائیں۔ تو یہی ہماری دعا ہے۔ جی جی سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا افغانستان 1997 کی والی صورتحال کی طرف موو کرنا ہے؟ نہیں، اب ڈفرینٹ ہے، حالات ڈفرینٹ ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ چائنا نے کہا ہے کہ وہ اپنی ایمبیسی بند نہیں کریں گے، رشیا اپنی ایمبیسی بند نہیں کرے گا، طالبان ٹویٹر کے اوپر اپنے پیغامات دے رہے ہیں، سی این این کو انٹرویو دے رہے ہیں، طالبان جو ہیں وہ ان کو کیمرے یوز کر رہے ہیں، وہ اپنی ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں۔ تو پہلے تو طالبان یہ تھے نا جس نے تصویر بھی، جن کی پابندی تھی، کوئی تصویر نہیں کھینچ سکتا، تصویر نہیں لگا سکتا۔ تو اب تو وہ جتنی جنگ انہوں نے میدان میں لڑی ہے، اتنی زیادہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی لڑی ہے، میڈیا پہ بھی لڑی ہے، وہ بھارت کو بھی انٹرویو دے رہے ہیں، وہ امریکنز کو بھی انگیج کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ دور ہے، ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی اس میں، وہ والی صورتحال نہیں ہوگی۔
پہلے تو یہ تھا کہ صرف پاکستان ان کو ایکسیپٹ کیا تھا، پاکستان نے ان کو مانا تھا، ان کے باقی کسی نے ان کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے تھے۔ عرب ممالک کے ساتھ ایک دو کے ساتھ باقاعدہ تعلقات تھے، کچھ کے ساتھ ویسے ان کے تھوڑے بہت تعلقات تھے، لیکن اس دفعہ صورتحال بہتر ہوگی۔ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ وہاں پہ جا رہے ہیں، ایران میں جیسا میں نے پہلے بتایا وہاں پہ جا رہے ہیں، چائنا کے ساتھ ان کے بہترین تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک ہیں، اس لیے کہ جس کی بھی حکومت آتی ہے پاکستان تو اس کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، اس لیے کہ آپ اپنے ہمسائے کو بدل تو سکتے نہیں ہیں، ہم اپنا ملک اٹھا کے اس دوسری طرف تو کہیں لے کے نہیں جا سکتے، جو بھی آئے گا ہمیں اس سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ تو مجھے نہیں لگتا یہ 97 والی صورتحال ہے، مختلف صورتحال ہوگی، ہاں شاید ویسی صورتحال نہ ہو جتنی پچھلی حکومت میں تھی، لیکن 97 والی نہیں ہوگی۔ اوکے سر، یہ جو موجودہ صورتحال ہے کیونکہ ظاہر سی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان بھی کافی حد تک بدل چکا ہے، اس کی ایران کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہو چکے ہیں رپورٹس کے مطابق۔ تو یہ موجودہ صورتحال ہے سر، یہ سی پیک کے حوالے سے کتنی معاون ثابت ہوگی اور ہندوستان ادھر کہاں کھڑا ہے اس تمام صورتحال میں؟ سوری، کس کے معاملے سے؟ سی پیک کے حوالے سے یہ کتنی صورتحال معاون ثابت ہوگی اور ہندوستان اس تمام تر صورتحال میں کہاں کھڑا ہے؟ جبکہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں جیسے کہ اور اطلاعات بھی ہیں، رپورٹس بھی ہیں کہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ ایران کے تعلقات بھی بہتر ہونے جا رہے ہیں، جو بہت مطلب ایک بڑی خبر ہے۔ تو سر یہ اس تمام معاملات میں سی پیک، یہ تمام صورتحال سی پیک کے حوالے سے کتنی معاون ثابت ہوگی اور ہندوستان ادھر کہاں کھڑا ہے اس تمام صورتحال میں؟ ہندوستان ایسے ہی کھڑا ہے جس طرح کسی بھی شادی کے اندر کوئی درینہ کوارا کھڑا ہوتا ہے کہ وہ ہر امید کے ساتھ کہ میرا کب ہوتا ہے، وہ اس کی وہی صورتحال ہوگی۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہندوستان جو ہے وہ اس پورے گیم میں کہاں پہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ان کے جو سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں جنرل بخشی صاحب نے بھی کس قسم کی وہ جو ہے وہ اپنی دل کی بڑاس نکالی اور کہا کہ ہم لوگ کہیں پہ نہیں کھڑے، کوئی ہمارا نام نہیں لے رہا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر آپ وہاں پہ پازیٹیو رول کرتے، آپ افغان عوام سے دوستی کرتے، آپ نے وہاں پہ جا کے کوشش یہ کی کہ افغانستان کی اور پاکستان کی دشمنی ہو جائے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ کسی کے کہنے پہ نہ دوستی ہوتی ہے، نہ کسی کے کہنے کے اوپر دشمنی ہوتی ہے۔ یہ درینہ تعلقات ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اس میں آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے اور کسی قسم کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ لے جاتے نا 15 لاکھ مہاجرین بھارت میں، کہہ دیتے 15 لاکھ مہاجرین پاکستان ہمیں دے دے، اس لیے کہ پاکستان وہاں پہ گڑبڑ کرواتا ہے ان کے ذریعے۔ تو ایسی تو بات نہیں ہے، قربانی آپ نے دینی نہیں تو اور آپ کا دل ہے کہ پھر آپ نے مربے بھی کھانے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ قربانیاں دینی پڑتی ہیں جب آپ نے جو ہے وہ اپنے کوئی تعلقات بنانے ہوتے ہیں۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو بھارت کا اتنا ہی رول ہے جتنا جو ہے وہ کرکٹ کے اندر 12ویں کھلاڑی کا ہوتا ہے، تو وہ ان کا اتنا ہی رول ہوگا، پر میرے خیال میں وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ پانی بھی لا کے کسی کو دے سکے اس وقت گراؤنڈ کے اندر۔ تو یہ ہے جی ان کا رول۔ باقی جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، چائنا کا تعلق ہے، اور چائنا نے جو طالبان کو انگیج کیا وہ اسی لیے کیا کہ وہاں پہ جو بھی آئے گا سی پیک کے ذریعے پتہ ہے آپ کو آگے سینٹرل ایشیا تک ہم رسائی لے سکتے ہیں، چائنا کا مال رسائی لے سکتا ہے، ایون بھارت کا مال بھی، پاکستان تو بھارت کو بھی آفر کرتا رہا کہ تعلقات بہتر ہوں، کشمیر کا مسئلہ حل ہو تو یہ پورے ریجن میں ٹریڈ ہو، یہاں سے جائے سینٹرل ایشیا تک چیزیں جائیں۔ تو سی پیک کے معاملات کو چائنا بھی سمجھتا ہے، پاکستان بھی سمجھتا ہے، تو میرے خیال میں اس حوالے سے کوئی تحفظات نہیں ہونے چاہیے۔ اگر وہاں پہ ایک سٹیبل حکومت آ جاتی ہے، جس طرح بھی آتی ہے، کوئی قومی حکومت آتی ہے، مخلوط حکومت آتی ہے یا جس کی بھی حکومت آتی ہے، میرے خیال میں وہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنا بھی انگیج کر رہا ہے، ایران بھی انگیج کر رہا ہے، ان کو پاکستان بھی انگیج کر رہا ہے، تو میرے خیال میں سی پیک کے حوالے سے جس طرح پہلے وہاں پہ کچھ سرگرمیاں ہو رہی تھیں نامناسب اور ناپسندیدہ سرگرمیاں پاکستان کے خلاف، میرے خیال میں ان میں بہت حد تک کمی آئے گی۔ اگر وہ بالکل ختم نہ بھی ہوئی تو بہت حد تک ان میں کمی آئے گی۔ جی تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت نوازا۔ اللہ حافظ۔